अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़ुबैदा खान के साथ आप सुनहरी मोती प्रोग्राम सुन रहे हैं रमजान रेडियो वूल से। उम्मीद करती हूँ हमारे सारे लिसनर्स खैरियत से होंगे। और आज जो है हमारा पार्ट 13 सूरह कहफ का इंशाअल्लाह अगले हफ्ते तक हमारी सूरह ख़त्म हो जाएगी। मैं चाहती थी इस वीक ख़त्म, लेकिन नहीं, हमें रश नहीं करना है, हमें बहुत गौर से समझना है। और चलिए हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने जो सूरह कहफ है वो हमने आयत 89 तक लास्ट वीक जो है वो की थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिला होगा। और हमारी जो साइमा बाजी थी वो भी आई और उन्होंने भी आके अपना शेयर किया, उसके ऊपर रोशनी और डाली अपना। तो अभी जो है मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगला हफ्ता जो है लास्ट वीक है, तो आप ज़रूर हमें पैगाम भेजिए। आपको जो है इस सूरह से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी बात आपने अपनी ज़िंदगी में इससे चेंजिंग्स आई, और आइंदा आने वाले जो वक्त है उसमें कौन सी सूरह जो है हम उठाएं और उसको स्टडी करें इसी तरह मिलके। तो चलिए अभी जो है हम करते हैं आया नंबर 90 से शुरू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक की आया नंबर 90 शुरू करने से पहले छोटी सी एक दुआ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने आज हमें सांस दी, आज हमें दोबारा मौका दिया, हम दोबारा आज यहाँ आए, आज दोबारा हमने अल्लाह का जिक्र किया। अल्लाह हमें इसी तरह तौफीक देता रहे और हम अल्लाह की कलाम को इसी तरह लेके दूसरों तक पहुँचाते रहें। और अल्लाह हमें सबको तौफीक दे कि हम इसी तरह मिलके सुनते भी रहें, पढ़ते भी रहें और पढ़ाते भी रहें। चलिए अभी जो है आया नंबर 90 सूरह कहफ की, आया नंबर 90। मैंने एक तरह, चलिए सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, ढूंढने में क्या है कि ढूंढ नहीं रही हूँ मैं, आज एक चीज़ छोड़ रही हूँ जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, पर कोई बात नहीं, अल्लाह मदद करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हत्ता इज़ा बलग़ मत्लिअ الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا। अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते जुल्करनैन की,
اور اب آگے بڑھتے ہیں. حتی یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچا. کون پہنچا؟ کس کی بات ہو رہی تھی؟ ذوالقرنین کی. جب وہ پہنچا مطلع الشمسی سورج کی طلوع ہونے کی جگہ. وجدہ ہے یا اس کو کس کو؟ سورج کو تطلع کے طلوع ہوتا ہے، جہاں وہ طلوع ہوتا ہے. علی قوم اپنی قوم پر. لم نجعل نہیں بنایا ہم نے. لہم ان سے من دونہا اس کو سوائے سترہ کوئی پردہ. یعنی ذوالقرنین جو تھے ایسی جگہ کو پہنچے گئے اور پہنچے جو مشرق کی آخری آبادی تھی. ایک طرف جب ان کا کام ختم کرتے تھے تو وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اب میں نے تو بہت کر لیا ہے اور اب جو ہے بس میرا کام مکمل ہو گیا. اور اس پہ بات ہم نے پچھلے ہفتے بھی کی تھی. وہ جیسے نا ختم کر کے دوسری طرف چل پڑتے، مسلسل حرکت اور کوشش میں رہتے. وہاں انہوں نے ایسی قوم پائی جو مکانوں میں رہنے کے بجائے میدانوں اور صحراؤں میں وہ رہتے تھے. یہ قوم کھلے میدان میں تھی جس کے پاس سائے کا کوئی انتظام نہ تھا. اس قوم کے لیے سورج سے بچاؤ کے لیے کوئی آڑ نہ تھی. سائے کا جو انتظام نہیں تھا وہاں پہ. اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ سایہ جو ہے کس چیز کا ہوتا ہے، کس پر عام طور پر کس چیز کا ہم لیتے ہیں؟ یا تو کسی گھر کا ہوتا ہے، یا خیمے کا ہوتا ہے، یا کوئی درخت کا ہوتا ہے، یا کسی پہاڑ کا ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے یہاں اس کے پاس سائے کا انتظام نہ تھا. تو بعض جو مصفرین لکھنے والے ہیں وہ کیا ان کا خیال ہے کہ اس سے مراد یہ تھی کہ سورج جو ہے طویل عرصے تک پوری طرح غروب نہیں ہوتا، کیونکہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہی سایہ آ جاتا ہے، یا بادل ہوں سورج کے آگے آ جائیں تو سایہ آ جاتا ہے. تو یہاں سایہ نہیں ہوتا تھا، یہ غروب نہیں ہوتا تھا. تو اگر سورج غروب نہ ہو، چھپے نہ، تب سایہ نہیں ہوگا. زمین پر بعض آپ نے حصے ابھی بھی دیکھے ہوں گے نارتھ پول کی طرف جب یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں طویل دن رہتا ہے، پورا دن رہتا ہے اور 24 آورز کے جو کلاک ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں زیادہ وہاں پہ. جیسے ہم 13 14 15 16 کے وہ جو یوز کرتے ہیں نمبر، کیونکہ وہاں پہ پتہ نہیں چلتا کہ اب صبح ہوئی ہے یا رات ہوئی ہے، پورا دن روشنی ہی رہتی ہے. تو ایک میں نا یہ بھی کیا گیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ قوم کے پاس گھر نہ ہو رہنے کے. جب سورج ڈوبتا ہے تو ہی جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں سایہ ملتا ہے. تو اس کو آگے اور ہم مزید سمجھیں گے، کیونکہ آگے کی جو آیات ہیں وہ اور زیادہ مزید جو ہے ہمیں بتلاتی ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں. اور آپ لوگ جو ہیں پلیز اس کی جو ہے بہت
غور سے باتیں ہیں جو اچھی باتیں ہیں وہ ضرور نکالنے کی اس میں سے کوشش کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ ہم جو بھی کوئی کام کرتے ہیں، جو بھی کوئی بات ہوتی ہے، اور یہی چیز ہم نے سورہ کہف سے سیکھی تھی کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت بڑا ایک بات ہوتی ہے کہ ایک ہمارے لیے سبق ہوتا ہے۔ اور ابھی جو ہے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک نشید لگاتے ہیں اور پھر میں دوبارہ آ کے آپ سب سے آگے جو ہے وہ بات کروں گی۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سوری، میں ابھی لگاتی ہوں ابھی۔ وار بھی ہے، گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے گلزار بھی ہیں، دشمن کے لیے تلوار بھی ہیں۔ ہم علم و ادب کے شیدائی، دعوت بھی ہے، للکار بھی ہے، ہم عزم جواں ہیں طارق کا، ہم ٹیپو کی تلوار بھی ہیں۔ ہم علم و ادب کے شیدائی، دعوت بھی ہے، للکار بھی ہے، ہم عزم جواں ہیں طارق کا، ہم ٹیپو کی تلوار بھی ہیں۔ گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے گلزار بھی ہیں، دشمن کے لیے تلوار بھی ہیں۔ یہ علم ہمارا زیور ہے، ہم مکتب کے سالار بھی ہیں، ہم بے شک طالب علم کے ہیں، توحید کے دعوے دار بھی ہیں۔ یہ علم ہمارا زیور ہے، ہم مکتب کے سالار بھی ہیں، ہم بے شک طالب علم کے ہیں، توحید کے دعوے دار بھی ہیں۔ گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے گلزار بھی ہیں، دشمن کے لیے تلوار بھی ہیں۔ ہم دائی دین حق کے ہیں، کٹ مرنے کو تیار بھی ہیں، جن راہوں کے راہ رو ہیں ہم، آسان بھی ہیں دشوار بھی ہیں۔ ہم دائی دین حق کے ہیں، کٹ مرنے کو تیار بھی ہیں، جن راہوں کے راہ رو ہیں ہم، آسان بھی ہیں دشوار بھی ہیں۔ گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے گلزار بھی ہیں، دشمن کے لیے تلوار بھی ہیں۔ امت کا درد ہے سینے میں، مونس بھی ہے، غمخوار بھی ہے، جذبوں کا ایک سمندر ہے، ساحل بھی ہے، منجدھار بھی ہے۔ امت کا درد ہے سینے میں، مونس بھی ہے، غمخوار بھی ہے، جذبوں کا ایک سمندر ہے، ساحل بھی ہے، منجدھار بھی ہے۔ گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے گلزار بھی ہیں، دشمن کے لیے تلوار بھی ہیں۔ سینوں میں شوق شہادت کا، جنت کے ہم حقدار بھی ہیں، بندے ہی نہیں ہم اللہ کے، ہم اللہ کے انصار بھی ہیں۔ سینوں
में शौक शहादत का, जन्नत के हम हकदार भी हैं, बंदे ही नहीं हम अल्लाह के, हम अल्लाह के अंसार भी हैं। गुफ्तार भी हैं, किरदार भी हैं, हम हक के अलंबरदार भी हैं, अपनों के लिए गुलजार भी हैं, दुश्मन के लिए तलवार भी हैं। पाकीज़ा जवां अल्लाह वाले, ईमान व यकी के हैं पाले, रोशन है शबे जुल्मत में नईम, जिंदा जिनके किरदार भी हैं। पाकीज़ा जवां अल्लाह वाले, ईमान व यकी के हैं पाले, रोशन है शबे जुल्मत में नईम, जिंदा जिनके किरदार भी हैं। गुफ्तार भी हैं, किरदार भी हैं, हम हक के अलंबरदार भी हैं, अपनों के लिए गुलजार भी हैं, दुश्मन के लिए तलवार भी हैं। गुफ्तार भी हैं, किरदार भी हैं, हम हक के अलंबरदार भी हैं, अपनों के लिए गुलजार भी हैं, दुश्मन के लिए तलवार भी हैं। अपनों के लिए गुलजार भी हैं, दुश्मन के लिए तलवार भी हैं। बहुत प्यारी नशीद। और देखिए हम जो है हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, हमें अपने दिलों को दोबारा जिंदा करना है, दोबारा जगाना है। हम लोगों को हक और सच के लिए खड़ा होना है। कहीं भी गलत बात हो तो उसमें हम जब चुप कर जाते हैं, लिहाज मरवत करते हैं, सर से इशारा करते हैं कि हाँ बात सही है, लेकिन दिल नहीं मानता, ऐसे रवैयों को आप छोड़ देना है। और जो सच है दिल में, जो वही ज़बान पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉडी की लैंग्वेज हमारी कुछ और बताए और दिल हमारा कुछ और कहे। यही होती है मुनाफिकों की चाल, और ये मुनाफिक जो होते हैं यही जाएंगे जहन्नम के सबके निचले घड़े के अंदर। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, अभी हम जो है वो देखेंगे, थोड़ा वक्त रह गया है, अजान भी आने वाली है, तो चलो जितना मैं अभी इस मिनट्स में कवर कर सकती हूँ, इंशाल्लाह फिर मजीद जहाँ से बात हमारी छूटेगी हम उसको आगे लेके चलेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आया नंबर 91। كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और गौर से देखते हैं। कज़ालिक, इसी तरह, वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा, और तहकीक हमने अहाता रखा था जो भी इसके पास था, यानी हमारे इल्म ने घेर रखा था जो भी इसके पास था, मसलन साजो सामान, इल्म, वसाइल, मुल्क, असबाब, जो भी था इसके पास, वो उन सब का पता था। जैसे अल्लाह कहते हैं जो भी जुल्करनैन के पास था वो अल्लाह का ही दिया हुआ था, और अल्लाह को सब पता था कि जुल्करनैन के पास क्या था। आया नंबर 92। सुम्मा अतबअ सबबा, सुम्मा अतबअ सबबा, फिर इसने पैरवी की असबाब की, फिर वो एक रास्ता पर निकला, एक और मुहिम इख्तियार की। अब देखिए इस बादशाह के अंदर ईमान है, अदल है। आगे आप देखेंगे कि वो आखिरत पर भी ईमान रखता है। इन सब बातों को जानते हुए कितना वो काम करने वाला शख्स है, किस कदर जो है सख्ती मतलब मेहनती शख्स है। कभी जमीन के एक किनारे पहुंचा हुआ है और कभी दूसरे पे, और अब तीसरी जगह जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि मोमिन को क्या जैसे ना सुस्त होना चाहिए। हम जो मोमिन होते हैं क्या सुस्त होते हैं? आराम से बैठ जाते हैं,
کیا دنیا آرام کے لیے ہمیں ملی ہے؟ بس حرکت میں جو ہے وہ برکت ہے. اور اپنی تاریخ جو ہے، ہماری جو تاریخ میں ہم دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے. مدینہ میں تو بس جو کم صحابہ رہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سب نکل گئے تھے ادھر ادھر. کوئی غلطی جو ہے، کوئی جو علم والا تھا وہ سفر پر کیوں جاتے تھے، وہ اس کو علم والے کو ایسے نہیں سمجھتے تھے کہ جو گاؤں میں جو پڑھتا تھا، جو ایک ہی شہر میں بیٹھ کے رہتا تھا، تو اس کو کہتے تھے کہ یہ علم والا ہے. نہیں. اور کوئی کہیں، مطلب کوئی فوجوں کے ساتھ چلا گیا، اور کوئی کہیں اور کوئی کہیں. اس کی جو حرکت کی وجہ سے اسلام کی نعمت اور برکت جو ہے، یہ آج ان لوگوں نے جو کام کیا تھا، جو ادھر ادھر بکھر گئے تھے، یہ اسی لیے ہم تک پہنچی. ہم اسی لیے آج ہمیں سمجھ میں آئی کہ اسلام کیا ہے. اگر وہ نہ نکلتے، ایک جگہ ہی بیٹھے رہتے، تو ہم تک اتنی ساری باتیں، اتنی اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتے ہیں، جو ان کا اٹھنا بیٹھنا، جو ریئل چیزیں ہیں، جو ہم کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی اگر یہ لوگ اس طرح سفر نہ کرتے. بریک کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیدہ خان آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتی ہیں سنہری موتی پروگرام میں. آپ سن رہے ہیں یہ راماڈان ریڈیو ووز.com سے. آپ اس کو لائیو فیس بک پہ بھی سن سکتے ہیں، اور بعد میں بھی، اور یوٹیوب پہ بھی. اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو جو ہے سورہ کہف کی جو ابھی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اور زیادہ کلیئر ہوئی ہوگی. اور اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے بھی سنیں، اور بھی کتنے امام ہیں، اور بہت پیارے طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے سورہ کہف کی تفسیر کی ہوئی ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالی ہوئی ہے. تو آپ ضرور اس کو سنیے گا. تو جب بھی آپ پھر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اور ہمارا کام بنتا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں، غور و فکر کر کے پڑھیں. جب تک اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اس کو عمل میں نہیں لے کے آتے، اس کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے، ہمارا حق قرآن کے ساتھ پورا نہیں ہوتا. اور ہر چیز کا حق ہے، اور یہ پوچھ ہوگی ہم سے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ، تو ابھی ہم آخر میں پہنچ رہے ہیں، شاید اگلے ہفتے یہ ختم ہو جائے گی. تو آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں ہمیں ضرور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اس پہ رمضان ریڈیو نمبر پہ. تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو جو ہے کیا، کون سی نیکسٹ سورہ جو ہے ہم کریں. چلیے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. جو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو اسباب تھے کس طرح انہوں نے اپنے استعمال کیے، تو اور وہ کس طرح جو ہے ہر وقت وہ آرام سے نہیں بیٹھتے تھے، وہ مسلسل چلتے رہتے تھے. ایک مہم ختم کرتے تھے اور دوسری طرف جو ہے ان کا چل پڑتے تھے، اور وہ عدل والے تھے. اور ان کا جو ہے، اور ہم جو ہیں جو مومن ہے، کیا وہ سست ہونا چاہیے، اور کیا وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے؟ کیا وہ دنیا میں آرام کرنے کے لیے آیا ہے، یا حرکت میں جو ہے، کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے. اور ہماری جو ہسٹری ہے یا تاریخ ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیجئے. مدینہ میں تو بہت کم رہ گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو سب نکل گئے تھے ادھر ادھر. کوئی علمی سفر پر، کوئی فوجوں میں، اور کوئی کہیں اور کوئی کہیں. ان کی حرکت کی وجہ سے جو آج ہمارے پاس یہ اسلام کی نعمت ہے، وہ انہی کی بدولت جو ہے ہمیں ملی ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ اسلام کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ کہاں تک آپ کی پہنچ ہے، اور آپ نے کیا کیا ہے.
اور جب جیسے ہم اس ملک میں بھی آئے اور ہم نے یہ مساجد وغیرہ بنائے اور سارے جو سسٹم سیٹ اپ کیے، تو اس میں بھی کیا ہم نے اسلام پھیلانے کے لیے یہ سارے کام کیے تھے، یا اس میں کہیں ہماری ہوس آ گئی تھی کہ ہم نے اپنے پاکٹس بھرنے کے لیے، اپنے ہی بڑی بڑی گاڑیاں لینے کے لیے اور محل بنانے کے لیے کیا یہ جو بلڈنگز تیار کی تھی مساجد کے نام سے، کیا یہ اس کے لیے تھی، اس کی اور یہ تفرقہ ڈالنے کے لیے تھی، ایک دوسرے کو ڈویژن میں لے کے آنے کے لیے تھی؟ یہ بہت سخت باتیں ہیں، اور کچھ لوگ شاید یہ باتیں میری سن کے ان کو اچھا بھی نہیں لگے گا، لیکن یہ سوچنے والی باتیں ہیں، ہمیں ان پہ غور و فکر کرنا ہے کہ یہ مقصد کیا تھا یہ مساجد بنانے کا، اور اگر آج یہ مساجد بند ہو چکی ہیں کسی بھی وجہ سے، تو کیا کہیں یہ اللہ کا عذاب تو نہیں آ گیا ہمارے اوپر؟ آپ کتنے کم، آپ دیکھیے کتنے کم عرصے میں محمد بن قاسم جو تھے وہ سندھ تک پہنچ گئے، اور اس وقت اسلام کی روشنی اس جگہ بھی پہنچ گئی۔ اور اگر وہ یہ دیکھتے کہ روم جو ہے اور ایران جو ہے وہ فتح ہو گئی ہے، تو اتنی مال اور دولت بھی آ گئی ہے، اب ہمیں تو ہماری منزل مل گئی ہے، تو اب بڑے بڑے گھر بنا لو اور آرام سے رہو، ٹھاٹ سے رہو۔ ایک دن بھی انہوں نے یہ سب نہیں سوچا۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہجرت کرتے ہیں، جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، لیکن ایک ان کا انٹینشن جو ہوتی ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کمانے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں کمائی چاہیے، باہر نکلیں گے تو حالات ہمارے صحیح ہوں گے۔ کبھی بھی کیا ہمارے دلوں میں یہ نیت آئی ہے کہ ہم اگر ہجرت کر رہے ہیں، کہیں کسی ملک میں جا رہے ہیں، تو اس میں اسلام کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اور یہ جو لوگ تھے جب ان کو کچھ ملا تو ان سب نے کیا کیا، لگا دیا، اور کس میں لگایا؟ کس میں؟ تاکہ اور زیادہ یہ دین پھیلے، دین پہ لگایا، دین کو پھیلایا، زیادہ یہ پیغام آگے سے آگے پہنچے۔ آپ دیکھیے طارق بن زیاد جو ہیں وہ اسپین تک پہنچتے ہیں، اس کے پیچھے دنیاوی مقصد نہیں تھے، ان کے ایمان جذبہ تھا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں تو ثابت وہ سیارہ کہ جس کی طرح پلانٹس ہیں، یہ ستارے گھومتے ہیں، گھومتے ہی رہتے ہیں، ان کی گردش ایک لمحہ کے لیے نہیں رکتی۔ تو اسی طرح اس دور کے جو مسلمان تھے وہ کیا تھے؟ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتے تھے، اپنے مقصد اور اپنے مشن کے لیے گھومتے رہتے تھے۔ ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے سفر میں رحلہ فی طلب العلم جو ہے، یہ مسلمان کے ہاں ایک جو ہے ٹرمینولوجی بن گئی تھی۔ اس شخص کے علم کو قبول ہی نہیں کرتے تھے صرف جو اپنے ہی شہر کے استادوں سے علم حاصل کیا ہو، جس نے انہوں نے عالم ہونے کے لیے ایک شرط لازم لگا رکھی تھی کہ اس نے علم کے لیے سفر کیا ہو، تو یہی کوالیفیکیشن جو تھی جو ہے وہ اس کو مانی جاتی تھی۔ اگر وہ سفر نہیں کرتا تھا اور ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھتا تھا تو اس کو وہ اس طرح وہ چیز وہ نہیں دیکھتے تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیے تو سکولز بھی جو ہیں، یہاں کے جو سکولز ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لے کر جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم کا حصہ ہے، یہ جو ٹرپس ہیں، تو ٹرپس ارینج کرتے ہیں اور بچوں کو نالج کے لیے باہر لے کے جاتے ہیں۔ تو مومن کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ مسلسل حرکت، مقصد کے لیے مسلسل کام کرنا۔ آج ہم جو مسلمان ہیں، ہماری کیا سوچ بن گئی ہے؟ آرام، دنیا کے اسباب اکٹھے کر لو، اور ہم کرتے ہیں۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اور دیکھیے میں دوسروں کو کیا کہوں، کچھ ایسا زندگی کے وقت تھے، میرے اپنے لمحے تھے کہ میں خود بھی یہ سوچتی تھی کہ میں کام کروں، میرا یہ کام ہوگا تو ہم یہاں سروائیو کر سکیں گے اور یہ ہو سکے گا۔ اور لیکن جب سے میں نے اللہ کے ساتھ اپنا دل، اپنی جان، اپنا وقت کنیکٹ کر لیا ہے، اللہ نے مجھے کسی چیز کی کوئی تنگی نہیں دی۔ جب ہم اللہ کے اوپر، اللہ کے بھروسے چلتے ہیں تو اللہ جو ہے خود راستے بناتے ہیں، اسباب دیتے ہیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور آپ کبھی بھی بھوکے پیٹ نہیں سوتے ہو۔
کبھی بھی اگر آپ کو ہو نا کہ آج رات کو میں بھوکا سویا تھا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کسی کو بھوکا چھوڑے. اور ظلم جو کرتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے یا کسی ظالم کے شکار انسان کے ہاتھ آگے تو ظلم کر رہا ہے، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. جیسے ابھی دیکھیں اور جو ملک ہیں کچھ ایسے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ ظالموں کے ہاتھ آگے ہیں، ظالم ان کے، لیکن حق اور سچ بولنے والے کم رہ گئے، ظالم زیادہ آگے. تو ہمیں جو ہے یہ جو ذوالقرنین نے اسباب کٹھے کیے، ان سے انہوں نے بھرپور کام لیا، اور وہ دیکھو وہ اپنے آرام کے لیے بھی ان چیزوں کو استعمال کر سکتے تھے، اپنی سیکورٹی کے لیے، اپنے آرام کے لیے. جہاں ان کو دل کرتا، وہ ان کا گھوڑا تھا، عیاشی کرنے کے لیے کہتے کہ میں یہاں لے کے جاؤں گا وہاں، لیکن انہوں کا وہ اسباب تھا، انہوں نے اس کو رائٹ جگہ پہ رائٹ چیزوں کے لیے استعمال کیا. چلیے ابھی ہم ایک نشید کی طرف چلتے ہیں دوبارہ، تو پھر آ کے مزید آگے کریں گے. میں ایک سیکنڈ میں نہیں ڈرتے کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ، اپنے سر نہیں جھکتے. محمد کی غلامی کا گلے میں توق پہنا ہے، اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے. محمد کی غلامی کا گلے میں توق پہنا ہے، اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے، اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے. کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے. ہمیں للکار قاسم ہے، ہمیں شمشیر حیدر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خبا ایک تیز خنجر ہے. ہمیں للکار قاسم ہے، ہمیں شمشیر حیدر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خبا ایک تیز خنجر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خبا ایک تیز خنجر ہے. کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے. جلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری، کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی باری. جلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری، کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی باری، کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی باری. کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے. زباں اگلے کی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے، یہاں تک کہ عدوِ دین خود رستے سے ہٹ جائے. زباں اگلے کی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے، یہاں تک کہ عدوِ دین خود رستے سے ہٹ جائے، یہاں تک کہ عدوِ دین خود رستے سے ہٹ جائے. کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے. یہ سینے صورت فولاد
ڈٹ جاتے ہیں میدان میں، خدا کہتا ہے خود بنیان مرصوص ان کو قرآن میں، یہ سینے صورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں، خدا کہتا ہے خود بنیان مرصوص ان کو قرآن میں، خدا کہتا ہے خود بنیان مرصوص ان کو قرآن میں، کہیں پر ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہم اس سے کچھ نہ لیتے ہیں، کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہم اس سے کچھ نہ لیتے ہیں، کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، کہیں پر ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، کہیں ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ دیکھیے وہی بات آ گئی کہ اللہ سے ہی ہم ڈرتے ہیں اور کسی انسان سے نہیں ڈرتے، نہ ہمیں ظلم سے ڈرنا، کسی کے ظلم سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، یہی ہماری جو ہے ٹیچنگ ہے کہ نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو اور نہ کسی کی زیادتی سہی جائے۔ اور ابھی آگے ہم پڑھتے ہیں سورہ کہف کی آیا نمبر 93 اور 93 آیا، جی ہاں 93، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ ابھی ہم اس آیات کو دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ 5 بجے تک جو ہے باجی سائمہ بھی ہمیں جوائن کریں گی، تو تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے ان کا آنے کا، اور دیکھتے ہیں آگے بھی اگر ٹائم ملا تو ہم کریں گے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سدین کے درمیان، سد کہتے ہیں دیوار کو، پہاڑ کو یا آڑ کو، وجدہ اس نے پایا من دونہما قوما، اس نے پایا ایک قوم کو، اس کی طرف ایک قوم، جو مطلب اس طرف جو ہے ایک قوم کو کہا جاتا ہے کہ یہ ترکوں کی طرف اشارہ ہے، لا یکادون قریب تھے، یفقہون یا وہ سمجھتے ہوں گے، قولا کسی بات کو، ان کو ذوالقرنین اور ذوالقرنین کو ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، بالکل اجنبی لوگ، لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے ان کا کمیونیکیشن ہو گئی، جیسے وہ بالکل زبان جو ہے ایک دوسرے کی نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور اشاروں سے کیا، کس طرح سمجھایا انہوں نے، جیسے نا۔ اور اس کے اوپر جو ہے میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کون تھے، چلیں آگے دیکھتے ہیں، اور آگے آیا نمبر 94 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم
سدا قالوا يا ذا القرنين اے ذوالقرنین انا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج ماجوج دو قبائل کے نام ہیں، فساد کرنے والے ہیں زمین میں، بہت فساد کرتے ہیں زمین میں۔ یعنی انہوں نے اپنی ایک مشکل بتائی کہ ہمارا ان سے واسطہ پڑتا ہے تو یہ بہت تباہی کرتے ہیں، اس کا کوئی آپ ہمیں علاج بتائیں۔ فہل تو کہا نجعل لک ہم بنائیں تیرے لیے، اکٹھا کریں تیرے لیے، خرچ مطلب تمہارے لیے کوئی ٹیکس اکٹھا کریں، اعلیٰ اس شرط پر ان تجعلا کہ تو بنائے بیننا و بینہم ہمارے درمیان اور ان دونوں قوموں کے درمیان، کہنے لگے سدن ایک دیوار، کہنے لگے یاجوج اور ماجوج جو ہیں ہماری زمین میں بہت فساد کرتے ہیں، آ کر بہت تباہی مچاتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ کرو کہ ان پہاڑوں کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ فل ہو جائے اور پھر وہ ادھر کو نہ آ سکے۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ ان کو کوئی جیسے کہتے ہیں کہ آپ اگر ہمارا یہ کام کریں گے تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی ٹیکس اکٹھا کریں، کوئی پیسے اکٹھے کریں جو آپ جو ہیں آپ کو دیں۔ آگے ذوالقرنین کیا کہتے ہیں، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما۔ قال ما مکنی فیہ ربی جو اختیار دیا ہے مجھ کو یا اسباب دیے ہیں مجھ کو، فیہ اس میں ربی میرے رب نے، خیر بہتر ہے، یعنی مجھے ٹیکس نہیں چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مال اکٹھا کرنے نہیں گئے تھے بلکہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے نکلے تھے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایمان والوں کا اور جو ایمان جن کا نہ ہو ان کا۔ جیسے دیکھو وہ ایمان والے جو ہیں وہ پیسوں کی فکر نہیں کرتے، وہ پیسے نہیں اکٹھے کرتے، اللہ ان کی روزی خود ان کو دیتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے میرے رب نے دے رکھا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، فاعینونی پس تم مدد کرو میری، قوت کے ساتھ، اجعل تو میں بنا دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، ردمن مضبوط، سدن دیوار۔ اس نے ان کو ساتھ لگایا اور دیوار تعمیر کرنا شروع کر دی، دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی جو چھوٹی چھوٹی چادروں سے پر کر دیا۔ آگے ہم جو ہے آیا نمبر 96 کو دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 96 میں آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ ابھی وہ کہتے ہیں آتونی زبیر الحدید، دو مجھ کو بڑے بڑے ٹکڑے لوہے کے، حتی اذا ساوى جب اسے برابر کر دیا، بین الصدفین جب اس نے برابر کر دیا ان لوہے کے ٹکڑوں کو دو کناروں کے، قال کہا انفخوا پھونکو، آگ جلاؤ، حتی اذا جعلہ نارا جب کر دیا اس آگ نے لوہے کو، قالا کہا ذوالقرنین نے، آتونی دو مجھے، افرغ علیہ میں انڈیل دوں اس پر، قطرا اب کیا ہوا، اس طرح ایک مضبوط دیوار بن گئی، یعنی لوہے کی چادروں کو
खूब गर्म करके इन पर पिघला हुआ लोहा, तांबा या सिया डालने से वो पहाड़ों का रास्ता ऐसा मजबूत हो गया कि इसे अबूर करके या तोड़कर यामजूज व मजूज जो थे इधर दूसरी इंसानी आबादियों में आना उनके लिए नामुमकिन हो गया। अभी हमारा वक्त भी आ गया है ब्रेक की तरफ। चलें अब आते हैं वापस आके और फिर जो सिस्टर साइमा है उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप सबको लिसनर्स को खुशआमदीद कहती हूँ हमारे सुनहरी मोती प्रोग्राम में दोबारा, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आ रहा है। अभी हमारी सूरह जो कहफ है इंशाअल्लाह शायद अगले हफ्ते जो है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम मज़ीद इसके ऊपर जो है एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे और उसमें मुझे आप सबकी राय चाहिए होगी कि आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ आया, आपके अमल में कौन सी चीज़ आई और किस तरह जो है आपने कोई मतलब जैसे मैं ज़रूर आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट करूंगी कि हमसे शेयर कीजिए। अभी हम जो है जो हमारी सिस्टर साइमा हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। माशाल्लाह वो बहुत प्रॉम्प्ट हैं, बहुत अपने काम में जो हैं और अपने वादे में पक्की हैं, कभी हमें लेट डाउन नहीं करती हैं। अल्लाह इनको बहुत अजर दे इस चीज़ का, और इनकी बातों से जो रोशनी और जो ज़्यादा इजाफा होता है ईमान में हमारे, ज़्यादा जो बातें मेरी गोलमोल कभी रह जाती हैं, मैं कभी सिस्टम की वजह से कभी कोई और चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है तो वो इधर उधर हो जाती है, तो वो आके उसको पुर कर जाती हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है और इतना मैं इनका शुक्रिया अदा करते हैं हम रामादान रेडियो वाले जो ये अपना कीमती वक्त निकालती हैं और हमें ज्वाइन करती हैं। आइए इनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर साइमा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं, और आप कैसी हैं? जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस ऐसे हालात में जो गुजर रहे हैं उसमें हम खैरियत से हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। आमीन आमीन। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज फिर टाइम पे आ गई हैं, और यही निशानी होती है कि वक्त की पाबंदी। सबसे पहले हमें इस्लाम यही सिखाता है कि अपनी वक्त की कदर करें। आमीन। ये तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया हुआ है कि हम इस अपने कुछ जो टूटी फूटी बातें होती हैं जो हमें पता होती है हम आगे पहुंचा सकें। जी तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। ये थोड़ी सी कॉल आ गई थी, वही होता है कि यही कोई होता है। मैं यही पहले भी बात कर रही थी कि कुछ ना कुछ कोई ना कभी चश्मे के ही पड़े होंगे, नजर नहीं आएंगे कुछ, क्योंकि एकदम प्रेशर सा आ जाता है कि हमने ये काम करना है, लेकिन अल्लाह की मदद से चल रहा है, और अल्लाह हमें हिम्मत दें, तौफीक दें, और इसी तरह हम काम करते रहें। आमीन। क्योंकि ये हमारा जैसे रेडियो पे या ऐसी जगह पे हमारा पहला प्रोग्राम है, तो इसमें हम बहुत सारी चीजें गलतियों से भी सीखता है इंसान कि हम कहाँ क्या क्या करना चाहिए। तो उस जहाँ हमारे से गलती हो जाती है या कोई ऐसी चीज होती है तो उससे हम बहुत सारा कुछ लर्न करते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस साल लर्न कर रहे हैं, अगले साल इंशाल्लाह वो गलतियां नहीं होंगी जो इस साल हो रही हैं। अल्लाह ताला हमें गलतियों से, हर इंसान परफेक्ट कोई भी नहीं होता, गलतियों से ही इंसान आगे बढ़ता है, और जहाँ गलती होती है मैं कहती हूँ वहाँ जो इंसान लर्न करता है वो कभी नहीं भूलता। आपसे तो एक बात शेयर करूं कि मैं ये कहती हूँ कि कोई मुसीबत भी जब आती है, कोई तकलीफ जब आती है, उसके पीछे जिस तरह सूरह कहफ में बताया गया था कि किस तरह जो है ना हर बात के पीछे राज था। जब कश्ती वालों को कश्ती तोड़ी गई, या जब आगे खिज़र अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी में जो बातें थी, मैं यकीन करना मैंने अपनी लाइफ से, अब वो जो मेरे पास भी कुछ ऐसी जिंदगी में मसले आए हैं, मसाइल आए हैं, या कुछ अभी रिसेंटली एक इम्तिहान आया है, तो मैंने उसमें से भी सीखा कि इसमें खैर क्या थी। जी, क्योंकि हमें उस वक़्त सिस्टर्स बताया ऐसे लगता है कि ये, क्योंकि वो चीज़ हमें बहुत शैतान खूबसूरत बना के दिखाता है। उसके जी पीछे हिकमत क्या है वो तो अल्लाह जानता होता है। तो नहीं, वो हम सोचते हैं कि हमारे लिए शायद ये बेहतर था, हम क्यों नहीं कर सके? सही लेकिन बात है। वो हमें बेहतर लग रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला को तो पता है कि इसके बाद इसको क्या नुकसान होता है। जैसे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि देखो जहाँ बच्चे को जिस चीज़ से नुकसान होता है उसको हम बचाते हैं, किसी इंसान को भी, सही जहाँ है। हमें पता होता है कि उसको नुकसान होने वाला है तो हम उसको बचाना चाहते हैं जी कि वो इस चीज़
جیسے اب بچیاں ہیں وہ اپنی فرینڈوں کے ساتھ باہر پھرنا چاہتی ہیں، جانا چاہتی ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیوں جی نہیں باہر نکلنے دے رہے، لیکن ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ باہر نکل کے ہم بڑے بڑے لوگ اس میں پھسل جاتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو ماں باپ اس چیز سے اس کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ بچی کیا سوچتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، میرے ظلم ساتھ میرے ماں باپ زیادتی کر اس رہے کو ہیں، خیر نہیں نظر آ رہی ہوتی، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے بچانا چاہتا ہے جو اس وقت ہمیں اچھی لگ رہی ہے، صحیح لگ رہی ہے. ہم انسان ہیں، ہماری تو سوچ بہت محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی لامحدود ہے. کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی سوچ تک تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو جی یہ ہمیں اس وقت جب ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کوئی خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں، سمجھ کیونکہ ہم سکیں. اس وقت سمجھ نہیں سکتے اس چیز کو. تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی سمجھ دے کہ ہمارے، میں کہتی ہوں کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ سے خیر خواہ زیادہ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے. کہ ماں باپ، آپ میں بتا رہے ہیں اس وقت بچوں کو دیکھو، اس سے چڑ کے بچے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ان کو باہر نکل کے دنیا کا ماحول کا پتہ چلتا ہے، پھر اپنا سارا کچھ ختم کر کے واپس آتے ہیں، ماں باپ کے پاس ہی آتے ہیں. جیسے ہم اللہ تعالیٰ جتنا بھی دور چلے جائیں، ہم کہیں کہ یہ آدمی اے انسان ہماری مدد کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، جتنا بھی دور جائیں پھر ہم اللہ کے ساتھ سامنے آ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیوں کہ ہمیں پتا ہمیں اللہ ہی حال کرے گا اس چیز کو. صحیح بات ہے. اور آپ یقین کرنا، ماں باپ اللہ نے اتنی پیاری نعمت دی ہوئی ہے کہ یہ دو ایسی شخصیات ہیں کہ یہ آپ کو یہ دو ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو چاہتے ہیں کہ ہم سے آگے بڑھیں ہمارے بچے. جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ان کے پاس ہو. اگر ماں باپ کے پاس تعلیم ہے تو وہ ماں باپ چاہیں گے ہم سے بھی زیادہ ہمارا بچہ پڑھا ہو. اگر دولت ہے تو وہ چاہیں گے اس سے بھی زیادہ اس کے پاس دولت ہو. یہ دو شخصیت ہیں جو آپ سے جلس نہیں کرتی، آپ کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتی، وہ چاہتی ہیں کہ آگے بڑھیں. باقی کوئی بھی ہے کتنا بھی اچھا ہے، کہیں نہ کہیں حسد، بخیلی، اس طرح کی چیزیں آ ہی جاتی ہیں بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، لیکن ماں باپ کے اندر یہ چیز نہیں آتی اپنی اولاد کے لیے. کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ دیکھو دنیا کا ہر رشتہ آپ کو مل جاتا ہے، لیکن یہ جو ماں باپ کا رشتہ ہے نا، یہ کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو. دیکھو ماں دنیا سے چلی جائے، بے شک جتنی مائیں دوسری آ جائیں، لیکن جی وہ آپ کی ماں وہ نہیں ملے گی. صحیح ٹھیک ہے نا؟ تو باپ جو ہے وہ بھی، جو اپنا باپ ہے، جتنے بھی باپ آ جائیں وہ سلوک نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. صحیح بات ٹھیک ہے. ہے یہ دنیا کا دستور ہے، شاید اچھے بھی ہوں گے، لیکن وہ جو چیز اپنے ماں باپ میں ہوتی ہے وہ کہیں نہیں ہوگی. اور خاص کر کے ماں کا تو میں کہتی ہوں، کیونکہ ابھی تو الحمدللہ ہمارے ابا جی ہیں تو شاید اتنا نہیں پتہ چل رہا ہے، ماں دنیا سے چلی گئی ہیں، تو میں بہت ہر جگہ پہ ان کو محسوس کرتی ہوں کہ اس جگہ پہ میری ماں ہوتی تو شاید مجھے اچھی ایڈوائس دیتی. اس پہ ہر جگہ پہ، ہر اس موڑ پہ آپ کو ماں کا وہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کس سے مشورہ کریں، کیونکہ ایک ماں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی بول کے بتائے کہ ہمیں کون اچھا مشورہ دے گا، تو اس کے بعد ماں ہے جو آپ کو اچھا مشورہ دے گی، اور باپ بھی. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ بچوں کی شاید ایج ایسی ہوتی ہے، اس وقت جس وقت ہم بھی بچے تھے شاید اس وقت ہمیں بھی ایسی باتوں پہ ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ شاید یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ماں باپ ہمارے لیے صحیح نہیں سوچ رہے. لیکن اب جب انسان خود ماں بنتا ہے یا باپ بنتا ہے، اس وقت ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کبھی بھی ہمارے لیے غلط نہیں سوچ سکتے. تو جو ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ ہم آگے لوگوں کو، آگے بچوں کو بتا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ان غلطیوں سے آپ نہ گزریں. صحیح بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کی، نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. جب تک ہماری زندگی میں ہے ہم سمجھیں کہ ہمارے یہ مخلص رشتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن پاک میں ہے کہ کتنی جگہوں پہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا کہا گیا ہے، کہ وہ دیکھو کہ جب وہ اس وقت ہماری آزمائش ہوتی ہے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کہ اس وقت آپ ان کو اف تک نہ کہیں، ان کو ڈانٹے نہ، ان کو تو ہم آج میں کہتی ہوں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ ہی بھلائی نہیں ہے تو کس کے ساتھ ہم بھلائی کر سکتے ہیں پھر؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اور ماشاءاللہ آج آپ آیت نمبر 96 میں چلے گئے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جتنا ہم نے سنا اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں اس صورت میں ہی کتنے ہمیں سبق ملے ہیں جی الحمدللہ.
کہ کتنے قصے ہیں، ہم اس کو پڑھتے رہے، فرائیڈے پڑھتے رہے، ہمیشہ پڑھتے رہے، لیکن مجھے اندازہ کرے کہ یہ ایک ایک آیت اب میں پڑھتی ہوں جمعے والے دن، جی تو مجھے ایک ایک آیت سے گزرتی ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہاں کیا قصہ ہے اور یہ کیسے، وہ یہ پروگرام سارا آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے صحیح کہ بات ہے. یہاں ہم نے سنا تھا، یہ ہوا تھا. تو ایک ترجمہ ہوتا ہے، ایک تھوڑی سی جو تفسیر ہوتی ہے اس میں اور ذہن میں انسان اور چلا جاتا ہے. میں نا آپ سے ایک یہ دیکھیں، میں نے ایک بات اس میں سے یہ اٹھائی، بہت پیاری بات، کہ وہ جو ذوالقرنین، جو ابھی ہم ذوالقرنین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ وہ دیکھو کیسے تھے. ایک بندے کے پاس ہر چیز ہو، ہر فیسلٹی ہو، جیسے میں امی کے گھر جاؤں گی، اور لیکن امی مجھے کبھی کہیں گی رات کو رک جاؤ، دیر ہوگی ہے تو رک جاؤ. میں کہتی ہوں نہیں امی، مجھے نیند اپنی ہی بستر میں آتی ہے، مجھے گھر جانا ہے، میں رہ نہیں سکتی، میں پورا دن کسی پہ کے پاس، بھائیوں کے گھر جاؤں، امی کے گھر جاؤں، لیکن رات کو مجھے اپنے گھر آنا ہوتا ہے، کہ میرا اپنا آرام ہے میرا گھر میں. تو ان کو دیکھو کہ یہ بادشاہ ہوتے ہوئے، ہم کسی کے اوپر پوائنٹ نہیں کرتے، ہم اپنی غلطیوں کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے چیزوں کو بھی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح رہتے ہیں اپنی زندگی. تو ان کو دیکھو بادشاہ ہوتے ہوئے، یہ کبھی ایک طرف ایک مہم ختم کی، دوسری پہ چلا گیا، دوسری ختم کی تو تیسری پہ چلا گیا، مسلسل حرکت میں، مسلسل حرکت میں. جو دیکھو ان کا دیکھو ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے زندگی کا. ان کا یہ مقصد تھا کہ میں نے اب اس دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہوا ہے نا، کہ میں وہ مقصد پورا کروں. کیونکہ ہم دیکھو، ہم جب مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں، اب ہم نے میں جیسے آپ نے کہا، اب ہم دنیا کے پیچھے ہیں، یہ گھر ہو جائے، یہ میرے بچے کے لیے کمفرٹیبل، یہ چیز ہو جائے، یہ چیز ہو جائے. ہمارا مقصد یہ دنیا بنانی نہیں تھی، ہمارا تھا کہ دین کا میسج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے اس کو ہم نے کیسے پہنچانا ہے، اور جو دین کے لیے ہمیں اپنے لیے، کہ اس سفر جو ہمارا ہمیشہ کا سفر ہے، اس کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. دیکھو ہم جب چھوٹا سا سفر کرتے ہیں، پاکستان جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو، ہم اس سفر کی ہر ضرورت کی چیز لیتے جی ہیں نا، جی کہ ہمیں یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، ہر چیز دیکھتے ہیں، آخری ٹائم تک دیکھتے ہیں. اور یہ دیکھو ہمارا عارضی سفر ہوتا ہے، ہم نے واپس بھی آنا ہوتا ہے، تو پھر بھی ہم اس ریڈی بالکل ہر چیز جو ضرورت کی اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے دیکھو کتنی شاپنگ کرنی پڑتی ہے، کتنا ہم تیار ہوتے ہیں اس سفر کے لیے. سفر کوئی آسان چیز نہیں ہے، دیکھو کیونکہ بہت مشکل چیز ہے سفر کرنا، اور پھر ہر ضرورت کی چیز نہ تو آپ کیسے اس کو مینج کرتے ہیں. لیکن وہ جو ہمیشہ کا سفر ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا بھی دیا کہ یہ چیز ضرورت ہے آپ کو. جی ہمارے نیک اعمال، اور نیک اعمال کو ہم کیسے نیک اعمال کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں جیسے پہلے بھی ہم نے یہ حدیث کا مفہوم شیئر کیا تھا کہ وہ قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے بہت سارے لوگ نیکیاں اپنی لے کے آ رہے ہیں، اور ان کی امت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خاک بنا دے گا. تو یہی چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ نیک عمل ہے کیا. جی وہ سنت سے ثابت ہیں، وہ حدیث سے ثابت ہیں، وہ قرآن پاک میں ہے، یا ہم ویسے ہی سمجھ کے اس کو نیک سمجھ رہے ہیں، ہے نہیں، وہ سنت سے بھی نہیں ثابت ہے، اور حدیث سے بھی نہیں ہے، قرآن پاک سے بھی نہیں ثابت ہے. ہم صرف ایک بدعت کو لے کے جا رہے ہیں، یا کسی کو دیکھا دیکھی ہم وہ کام کر رہے ہیں. یہ میں سوچتی ہوں کہ دیکھو یہ جو حج کا سفر ہے، جی کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، جاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اب جانی مالی ساری قربانی دے کے وہاں پہنچتے ہیں، لیکن حج سیکھ کے نہیں جاتے. اس کے فرض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں. اور دیکھو جب فرض چھوٹ جاتا ہے تو وہ حج ہی نہیں ہوا. اور پھر وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں، ہم کیا ساروں کو بتاتے ہیں ہم حج کر کے آئے، پتہ نہیں کیا چھوڑ کے آگے. صحیح ہے. یہی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھیں کہ نیک اعمال ہیں کیا، ان کو پہلے دیکھیں، اس کو دیکھیں کہ یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے بات کی ہوئی ہے، یا قرآن پاک میں حکم آیا ہوا اس چیز کا جو ہم کرنے لگے ہیں. اب اور دیکھیے جب ہم نکلتے ہیں، اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، گھروں سے تو چلو باہر نکلنا روزمرہ کی ایک زندگی کا ایک روٹین ہوتی ہے، لیکن جب ہم ایک ملک چھوڑتے ہیں، ہمارے ریزن دیکھے پیچھے کیا ہوتے ہیں. ہم سیڑھیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم لوگوں کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس بندے کے ساتھ اس لیے جڑ جائیں کہ ہم جو ہے آگے بڑھ سکیں.
ٹھیک ہے. اور میں خود بندے کو جانتی ہوں اپنے ہی مطلب پیچھے ولیج سے یا جو بھی کہنا، تو وہ اس بندے کا اتنا اخلاق اچھا کہ آپ کہو کہ یہی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے. اور اس کے اخلاق کے پیچھے اس کی اتنی کسی نے مدد کی کہ اس کا کوئی مطلب اس طرح ریلیشن شپ نہیں تھا. اس کے اخلاق کی وجہ سے بغیر پیسے اسے لیے، بغیر اس کی، بیکاز وہ ایک غریب انسان تھا، اس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں بٹھا دیا، اس کو اس ملک سے ہی نکال دیا، ایک اچھی جگہ اس کو پہنچا دیا تاکہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے. آج وہی انسان انہی لوگوں کو بات ہی نہیں کرتا. یہ دیکھو میں وہ کہتی ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی چیز ہمیں اپنے مقصد کی مل جاتی ہے نا، پھر ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے. ایک یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو نیکی کرتا ہے وہ یہ بھی بھول جائے کہ میں نیکی کر کے، وہ کہتے ہیں نا جیسے نیکی کر دریا میں ڈال. کیونکہ ہم جب توقع رکھ کے کچھ کام کرتے ہیں نا، کہ جیسے سسٹر زبیدہ میں آپ سے کوئی توقع رکھتی ہوں اور میں آپ کے لیے کوئی یہ سمجھ کے ایک مطلب کے لیے کام ہو گیا نا، کہ میں سوچوں گی کہ جب مجھے کوئی کام پڑے گا سسٹر زبیدہ مجھے کام آئیں گی، تو وہ دیکھو کام تو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نہیں سمجھے کہ میرا کام کیا، میری وہ نیکی بھی ضائع ہو گئی. میں کہوں گی کہ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ، تو وہ میری نیکی بھی ضائع ہو گئی ہے. اور میرا دیکھو جو توقع تھی وہ توقع رکھنی نہیں چاہیے، کیونکہ میں اگر نیکی کر رہی ہوں تو مجھے اللہ کے لیے کرنی چاہیے. جب ہماری سوچ یہ ہوگی نا، وہ ہم نیکیوں کو، وہی میں کہتی ہوں نیکیاں کرنا آسان ہو گئی ہیں، لیکن ان کو بچانا کس طرح ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. مشکل ہے. ہم اپنی نیکی کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، بھولنے اس کو یاد رکھتے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے، اور پھر ہمیں اس پہ توقع ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کام کرے گا جب مجھے یہ ضرورت پڑے گی. جب وہ نہیں کرتا تو ہم اس نیکی کو ضائع کر لیتے ہیں. تو ہمیں یہ شروع سے یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ میں جو بھی نیکی کر رہی ہوں، جو بھی میرا کام ہے، میں صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور اس کا بدلہ مجھے اللہ سے چاہیے، اس انسان سے نہیں چاہیے. تو پھر وہ ہمیں مجھے لگتا ہے کہ اتنا مایوس نہیں کرتا. میں آپ کو لیکن ایک اور بات ہے، جب ہم رشتے کرتے ہیں اس میں بھی ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں، ہم رنگ دیکھتے ہیں، ہم ان کی پڑھائیاں دیکھتے ہیں، ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. رنگ کا مطلب خوبصورتیاں دیکھتے ہیں کہ خوبصورت ہیں، جوان ہیں، ان کے سٹیٹس کیا ہیں، ان کا یہ چیزیں، مطلب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. ہم نے کبھی دین کا ایلیمنٹ دیکھا ہی نہیں. خالی یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے بس، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے جو ہے، یہ اس کا کنیکشن کتنا ہے اللہ کے ساتھ، کتنا دیکھو کنیکٹڈ ہے. یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ دیکھو کہ ہمیں جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں وہ ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. دین دیکھنا سنت ہے کہ دین دیکھیں، آپ پیسہ اسٹیٹس نہ دیکھیں. کیونکہ دیکھو وہ کہتے ہیں کہ جو پیسہ وغیرہ دولت ہے وہ عورت کے نصیب سے آتی ہے، اور اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب سے آتی ہے. ہم نے الٹا حساب کیا ہوا ہے. جب اولاد نہیں ہوتی، ہم ساری زندگی عورت کو بلیم کرتے ہیں. کون سی عورت ہے جو ماں نہیں بننا چاہتی؟ کون سی عورت ہے جس کو اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے، وہ نہیں چاہتی کہ مجھے بچے نہ ہوں؟ وہ سارا بلیم ہم عورت کو دیتے رہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں کہ جب عورت آتی ہے تو مرد کا پیسہ ہوتے ہوئے بھی چلا جاتا ہے، تو وہ کس کو بلیم کرتے رہتی ہے؟ وہ مرد کو کہ تو کماتا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، محنت مزدوری کے باوجود بھی اگر اس کے نصیب میں اتنا ہی ہے تو اس کو صبر شکر کرنا چاہیے. لیکن یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ میرے نصیب تھے، میرے نصیبوں سے اگر نہیں دولت آ رہی ہے، جو میرے نصیب میں لکھا ہوا اسی پہ میں صبر شکر کروں. اور مرد کو بھی چاہیے کہ اولاد اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے، اور جتنی بھی وہ شادیاں کر لے، وہ اس کے نصیب کی ہے اولاد. لیکن اللہ تعالیٰ، وہی میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. دیکھو جب ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پروگرام کے مجھے کسی نے میسج کیا کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے، لیکن ٹھیک ہے، دین روزہ نماز تو بعد کی بات ہے، بات سنیں اس کو تعلیم کتنی ہے، وہ کیا سروس کرتی ہے، کیا کام کر رہی ہے، کیا اس کا وہ ہے. میں نے کہا دیکھو جس چیز کو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، جو سنت سے ثابت ہے کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے، ہم سوچتے ہیں اس کی کوئی بات نہیں. تو پھر وہ آج جیسے کہتے ہیں روح ایسے ہی فرشتے، اگر ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے تو آج دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. آج کتنی طلاقیں، جو سب سے ناپسندیدہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے طلاق، آج ہر گھر میں ہو رہی ہے.
پہلے جب اطلاقیں ہوتی تھی کہیں ویران جگہوں پہ وہ لوگ ڈرتے تھے کہ آج ہوتی ہی نہیں تھی، لیکن جو کبھی اس پہ پہنچ جاتا تھا، اس موقع پہ بات پہنچ جاتی تھی، تو وہ کہیں ایسی ویران جگہوں پہ جا کے اطلاع کرتے تھے کہ آج اس بستی پہ عذاب آنے والا ہے۔ کتنے لوگ ڈرتے تھے، ان کو یہ چیزیں وہ نہیں تھی، لیکن ان کو اللہ کا خوف تھا۔ ابھی نا میں خود ہوں اور شاید میں غلط ہوں، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے آن ایئر کریکٹ کر سکتی ہیں۔ جیسے مجھے کبھی کوئی اب رشتے پہلے کوئی جیسے پوچھتے تھے رشتے، کیونکہ ہم لوگ پڑھاتے کرتے ہیں، کمیونیکیشن ہوتا ہے کافی بار، تو پوچھتے ہیں لوگ کہ ہمیں جو ہے نا رشتہ جو ہے چاہیے، تو میں نے جو ہے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ ہماری بلادری کا ہو، میں وہ رشتے کو اس کو اوپر اتنا پھر وہ نہیں کرتی میں، کیونکہ اگر تو ہے تو بندہ بتا دیتا ہے بھائی یہ ہے بلادری کا بندہ آپ کا تو آپ لے لو، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی اچھا بندہ آ جائے اور اچھا ہے، نیک ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو آپ اس سے اس لیے شادی نہیں کرتے کہ آپ کی بلادری کا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ مجھے تو یہ بات بہت بری لگتی ہے، میں کہتی ہوں کہ یہ انسان اللہ سے محبت کرنے والا ہے، یہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ جی دیکھو، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس میں بھی تھوڑی رانگ ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے خیال میں کہ یہ تھوڑا وہ ہے شاید میں اس میں کہ آپ پہلے قبیلے دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کو پتا ہے کہ جو زید بن حارث تھے اور ان کی شادی ہوئی تھی، تو جو ان کی بیوی تھی وہ امیر تھی اور خاندان اس کا اونچا تھا، تو ان کے آپس میں نہیں چلی تھی۔ تو اس میں یہ تھا کہ اپنے قبیلوں میں دیکھے، کیونکہ وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک دوسرے انسان انڈرسٹینڈ کرتا رہتا ہے، ایریوں کا جو رسم رواج، آپ کو پتا ہے کہ آج کل وہ چیزیں یہ چیزیں ہیں۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اب اس بلادری میں نہیں ہے، اس خاندان میں نہیں ہے، یا اس قوم میں نہیں ہے، تو ہمیں مسلمان دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں مسلمان دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں پھر وہ دوسرا نمبر یہ ہے کہ دین دیکھنا چاہیے۔ یہ کوئی لوگ آج کل کسی کا کیا وہ کہیں کہ ہمارے یہ چیزیں ہو رہی ہیں ابھی تک کہ کوئی ادھر کے بھی ہیں، پیدائش ادھر کی ہے، اسلام میں جانتے بھی ہیں، لیکن اس چیز پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں ہماری اپنی قوم کا ہی چاہیے۔ اور اس میں دیکھو بچے شاید ان کی عمریں جا رہی ہیں، بچے شاید میں کہتی ہوں ان بچوں کا بڑا امتحان ہے کہ دیکھو وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ ماں باپ کے ابھی تک سن بھی رہے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کل اگر وہ بچے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو یہ کس کا قصور ہوگا؟ ہم بچوں کو بلیم کرتے ہیں، کس کا قصور ہوگا؟ یہ ماں باپ کا قصور ہے کہ نہیں؟ کہ وہ دیکھو اچھا رشتہ آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ دیکھا اگر کوئی اچھا رشتہ آ رہا ہے تو آپ اس کے لیے انکار کرتے ہیں تو کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا نا، وہ آیا تھا، پھر ہم نے اس کو انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، تو پھر ہمارے لیے یہ سزا ہی بن جاتی ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں بچوں کا امتحان نہیں لینا چاہیے، یہ چیزیں ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ بچوں کا امتحان ہی ہے۔ بعض تو آج کل سنتے ہی نہیں ہے، وہ جا کے اپنی مرضی سے کر لیتے، پھر بھی ہم بلیم کرتے ہیں کہ وہ بچے کا اس کا قصور تھا، اس نے دیکھو یہ ماں باپ کا نہیں دیکھا، اس نے جا کے باہر شادی کر لی۔ کیوں چھپ کے شادیاں کرتے ہیں؟ وجہ دیکھو آپ، کیوں شادیاں چھپ کے کرتے ہیں؟ ابھی ہے نا باجی ہم لوگ نا نشید کی طرف ایک چلتے ہیں، تو پھر آ کے واپس دوبارہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلتی ہے، دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ان کا چارہ۔ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ان کا چارہ۔ تیرا باہر پر سکون ہے، یہ سکون ہے یا فسون ہے؟ تیرا باہر پر سکون ہے، یہ سکون ہے یا فسون ہے؟ نہ نہنگ ہے نہ طوفان، نہ خرابی کی نارا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ان کا چارہ۔ اسے زندہ کر دوبارہ،
اسے زندہ کر دوبارہ اسے زندہ کر دوبارہ اسے زندہ کر دوبارہ تو ضمیر آسماں سے ابھی آشنا نہیں ہے تو ضمیر آسماں سے ابھی آشنا نہیں ہے نہیں بے قرار کرتا تجھے غمزۂ ستارہ تجھے غمزۂ ستارہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مرض کہن کا چارہ تیرے نیستاں میں ڈانا میرے نغمۂ سحر نے تیرے نیستاں میں ڈانا میرے نغمۂ سحر نے میری خاک پہ سپر میں جو نہات ایک شرارہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ اسے زندہ کر دوبارہ اسے زندہ کر دوبارہ اسے زندہ کر دوبارہ اسے زندہ کر دوبارہ نظر آئے گا اسی کو یہ جہان دوش پردہ نظر آئے گا اسی کو یہ جہان دوش پردہ جسے آ گئی میسر میری شوق یہ نظارہ میری شوق یہ نظارہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ہم ویلکم بیک کہتے ہیں سنہری موتی پروگرام میں. آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ سائمہ باجی کی باتیں بہت پیاری ہوتی ہیں, ہمیشہ دل پہ جا کے اترتی ہیں اور آپ کو بھی اسی طرح فیل ہوتی ہوں گی. اگر کوئی بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کوئی بات ہماری صحیح نہیں اور اس میں کوئی اختلاف ہے یا کچھ ہے تو ہمیں آپ کریکٹ کر سکتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو سیکھنے والے لوگ ہیں, ہم بالکل برا نہیں منائیں گے. آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, اپنی رائے دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو ضرور شیئر کریں گے. چلیے ہم سائمہ باجی کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم سائمہ باجی. وعلیکم السلام آپ کو بھی ہم دوبارہ ویلکم بیک کہتے ہیں اور جزاک اللہ خیر, آپ نے ہولڈ کیا اور آپ اپنا وقت دیتی ہیں. اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے, آپ کی فیملی کو بہت اس کا ریوارڈ دے. اور چلیے آپ بات کر رہی تھی تو میری ایک جو سمجھ میں آئی ہے بات ایک ہی بار بار آ رہی ہے کہ ہمارا ہر قدم جو ہے وہ اٹھے اور وہ اللہ کی راہ کے لیے اٹھے, وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اٹھے, اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اٹھے. آج سے ہمیں اپنی نیتوں کو جو ہے وہ چیک کرتے رہنا ہے کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. آمین. پہلے تو شکریہ آپ کی دعاؤں کا, اور جو آپ میری تعریف کرتے ہیں سب تعریف تو اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے جیسی آپ کی سوچ ہے اس طرح مجھے بنا دے. آمین. اور یہ جو آپ سفر کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ دیکھو ہمارا جو بھی ہم کوئی سفر کریں نا, ایک تو اللہ کی خاطر ہو کہ ہم اللہ کی خاطر یہ سفر کر رہے ہیں. کوئی کسی پہ آسان نہیں ہے. اگر ہم کہیں اپنی خوشی سے بھی جا رہے ہیں تو اس میں بھی ہم یہی سوچیں کہ ہم اللہ تیرے خاطر ہم یہ سفر کر رہے ہیں. دوسرا اس کے پیچھے کوئی ہمارا ارادہ ہو کہ ہم جا تو رہے ہیں لیکن اس میں کیا مقصد کے لیے جا رہے ہیں, کوئی مقصد ہونا چاہیے ہمارا. جیسے پہلے میں آپ بتاؤں کہ اپنے سفروں کا شیئر کرتی ہوں. تو پہلے میں ہمیشہ جب بھی جاتی تھی, امی بیمار ہو گئی, ان کی لک آفٹر کے لیے یا ان کو دیکھنے کے لیے یا کچھ, تو وہ ٹھیک ہے, وہ بہت بڑی نعمت تھی میرے لیے کہ میں یہاں سے چلی جاتی تھی الحمدللہ آسانی سے, اور وہاں بھی جا کے الحمدللہ جو بھی ہوتا تھا میرے سے. لیکن پھر بھی وہ میرے دن جو ہوتے تھے نا, مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری کوئی کمی ہے. جو مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہ میرا سفر تھا لیکن اچھی چیز کے لیے تھا, ماں کے لیے ماشاءاللہ خدمت سارا کچھ, لیکن پھر بھی میرے پاس وقت بچ جاتا تھا. لیکن وہ تو بہت ہی میری سوچتی ہوں کہ خوش قسمتی تھی. لیکن اس دفعہ میرا جو سفر تھا یہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. میں نے ایک دم پہلے تو میں جاتی تھی ہمیشہ, ایسے کوئی بچے چھوٹے ہوتے تھے جلدی آنا ہوتا تھا, تھوڑے ٹائم کے لیے جاتی تھی, 3 ویک کے لیے یا 4 ویک کے لیے. اس وقت میں گئی ہوں 5 ساڑھے 5 ویک کے لیے. تو میں سوچتی تھی کہ امی بھی نہیں ہے تو یہ میں کیسے گزاروں گی.
کیونکہ ہوتا ہے بہن بھائی تو ہیں لیکن الحمدللہ، لیکن جو ماں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ کچھ اور آتا ہے. ان کی کمی تو میں نے بہت ہی محسوس کی ہے، ہر جگہ پہ ان کی کمی میں نے محسوس کی ہے. لیکن میں نے وہاں جو سینٹر کھولا ہے، وہاں جو عورتیں آتی تھی، غریب عورتوں کے لیے میں نے وہ کیا تھا. وہ ماشاءاللہ سلائی سیکھ رہی تھی، دین کے کام، تو میں ان کو ٹائم دے رہی تھی، ان کے ساتھ دین کا جو ان کی کلاسز ہوتی تھی اس میں قرآن پڑھاتی. تو یہ میرے لیے بہت ہی ڈیفرنٹ تھا. اندازہ کرے مجھے پتہ بھی نہیں لگا کہ یہ میرے دن کیسے گزر گئے. پہلے جب میں نے بک کرا لیا تو ٹکٹ تو مجھے بہت وہ ہوا کہ میں 5 ویک کیسے یہ نکالوں گی. لیکن جب میں نے دیکھا تو میرا ٹائم دوڑ رہا تھا، پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ میرے 5 ویک پورے ہو گئے اور میرا جانے کا ٹائم ہو گیا. تو یہی چیز تھی کہ میں نے کہا کہ اس وقت میں نے اللہ کی خاطر سفر کیا ہے، اور میں نے کیونکہ میرا یہی تھا پروگرام کہ وہ جو سینٹر میں نے کھولا اس کو سیٹ کرنا ہے، اور اس میں جو کلاسز ہو رہی ہے لوگوں کے غریبوں کی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ ہمیشہ غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، ان کو تبلیغ کرتے تھے، کھانا ان کے ساتھ کھا کے ان کو خوشی ہوتی تھی. تو یہ میرے ذہن میں تھا. تو میں جب واقعی میں یہ آپ دیکھو کہ سنت 100% اس میں ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ واقعی وہ بہت اس میں حکمت بھی ہے اور مزہ بھی ہے اور سکون بھی ہے. بے شک. تو جب میں لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوں اور مجھے جو چیزیں مجھے فیل ہوئی ہیں کہ دیکھو کہ ہم سوچتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے سسٹر ماشاءاللہ زبیدہ آپ نے سٹیٹس، ہمیں سٹیٹس میں کوئی سکون نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاتی ہوں، آپ خود بھی تجربہ کر کے دیکھیں. جب میں ان کے ساتھ اٹھی بیٹھی، مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں. نیچے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ جب اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس 2 ہیں، آپ کے پاس 1 ہے، تو ہم بھی 3 نہیں، 2 نہیں، ہم 3 ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیزیں کہ میرے پاس 3 کس طرح آ جائیں. لیکن جب ہم اپنے سے نیچے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تو 1 بھی نہیں ہے، تو میرے پاس الحمدللہ 1 ہے، تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو اس میں ہمارے عاجزی بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی آتا ہے کہ الحمدللہ میرے پاس تو یہ ہے. میں آپ ان کو ایک لوگوں بات شیئر کروں گی کہ اسی طرح میرا بھی جانا ہوا پیچھے پاکستان، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں، اسپیشلی جو غریب لوگ ہوتے ہیں. بہت مطلب ٹھیک ہے، لوگ سارے جب بات کرو تو کہتے ہیں نہیں ان کو کچھ چاہیے تو اس لیے ایسے کرتے ہیں. چلو جو بھی ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ دو نا. اور میں تو یہ ہمیشہ دعا کرتی ہوں اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ ان کے پاس اپنا ہو، وہ بھی نہ مانگے. میری تو یہی دعا ہوتی ہے سب کے لیے. تو میں جب گئی تو مجھے کھانا رکھا نا گھر والوں نے، تو میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک بزرگ آئی نا، تو وہ بہت ایسے میلی کچیلی سی جیسے لیڈی تھیں، اور آ کے بیٹھی پاس. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بھی کھائیں میرے ساتھ. ادھر وہ پلیٹ پڑی تھی تو میں نے کہا کھائیں. تو گھر والے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ آفر کر رہی ہیں ان کو کھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم ان کو اپنا ڈال دیتے ہیں. میں کہا نہیں کوئی بات نہیں، یہ میرے ساتھ ہی کھائیں گی. تو انہوں نے جیسے وہ ایک لقمہ لگایا، اور وہ جو گھر والے تھے انہوں نے پلیٹ اٹھا لی وہاں سے. انہوں نے کہا چلیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ڈال کے دیتے ہیں اور گرم اندر سے نکال کے دیتے ہیں، یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے سالن. تو وہ گئے تو 2 پلیٹوں میں ڈال کے لے آئے، اور وہ پلیٹ ہی اٹھا کے لے گئے. ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ اس لیڈی نے ان کے ساتھ کیوں کھائی. تو مجھے بہت ایسے سیڈ فیل ہوا کہ ایسے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے کسی کو کیونکہ گھٹیا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ گھٹیا ہے انسان. اور مجھے بھی سائمہ باجی بہت اچھا لگتا ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا ضرورت مند یا جو کچھ، تو میں دعا کرتی ہوں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، کتنی ان کی ڈپریشن دور ہوتی ہے جب ان کے ساتھ آپ بات کرتے ہو اور وہ اپنا دکھ شیئر کرتے ہیں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھو ہمیں اگر یہ پتا نا کہ یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ ہم یہ چیزیں ہم ان کے ساتھ کیوں کرتے ہیں، ان کی جگہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رکھ سکتا ہے. یس. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب زلزلہ ہوا تھا تو 1 ہفتہ پہلے لوگ امیر وہ لوگ زکوٰۃ دے رہے تھے، اور 1 ہفتے کے بعد وہی لوگ کیوں میں کھڑے تھے اپنے کھانے کے لیے. ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی نہیں پتا کہ ہمارا تکبر ہمیں کہاں لے جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ہر کسی کو کوئی غرض نہیں ہوتی. میں نے ان عورتوں میں دیکھا ہے کسی کو شاید کسی کا کوئی کام تھا، لیکن زیادہ عورتیں اس لیے بھی بیٹھ
کرتی تھی کہ یہ کیسے ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں، یہ کیونکہ وہاں یہ جیسے آپ نے کہا وہاں غریب لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے گا تو پتہ نہیں ہمیں بےعزتی کر لیں گے. وہ جب ان کے ساتھ آپ بیٹھو تو ان کی فیلنگ دیکھو کہ وہ کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنا آپ تو میں اندازہ کریں کہ جو ماں کا پیار تھا نا مجھے ان لوگوں سے ملا اس وقت، اور مجھے ان لوگوں میں بیٹھ کے سکون آیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پیار کرنے والے لوگ تھے، وہ ان کو بعض کو کچھ کام تھا، بعض کو کچھ کام نہیں تھا، صرف وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے پاس بیٹھ کے ہماری بات سنیں ہیں. تو یہ اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے اپنے غریب لوگوں کے لیے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ ہمارا کچھ مقصد ہونا چاہیے، کسی چیز کے لیے آپ نکلیں. اور ہجرت دیکھو بہت بڑا ثواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مکہ پسند تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے جب وہ چھوڑ رہے تھے تو کیا انہوں نے الفاظ کیے کہ مجھے سب سے زیادہ مکہ یہ جگہ پسند ہے، لیکن میں چھوڑ نہیں پڑی اللہ کی خاطر. وہ اللہ کی خاطر اتنی چیزیں چھوڑ کے اپنے لوگ، اور جو انہوں نے کے ساتھ ہجرتیں کی، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے. دیکھو آج ہمیں یہ سارے گھر، ہمیں اتنا خوبصورت گھر بنانے ہی نہیں چاہیے کہ جہاں ہمیں چھوڑنے کو دل ہی نہ کرے. ہمیں وہی میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں نے جب یوسف علیہ السلام کی فلم دیکھی تھی، اس میں نے جب دیکھا تھا نا کہ یعقوب علیہ السلام ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر رہے تھے تو ان کے پتھروں کے وہ گارے کے گھر تھے، ان کو چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، اور ان کا اتنا سامان تھا کہ وہ اونٹوں پہ اور گدوں پہ اور کھچروں پہ لے جاتے تھے. ہمارا تو جہاز بھی بھرے تو پھر بھی کم ہوتا، جہاز بھی، ٹرک بھی آ جائیں، جہاز آ جائیں تب بھی نہیں ہوتا. کنٹینر بھی بھرے جائیں تو پھر بھی کم ہوگا. کیونکہ ہمیں جب بھی ہم عورت خاص کر کے جدھر بھی جاتی ہے، وہ اگر جتنا بھی خالی گھر ہو نا تو میں ان کو یہی کہتی رہتی ہوں، کہتی ہیں ہمارے گھر خالی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، دیکھنا آپ 1 مہینے میں بھر دیں گی، اللہ کے وہ فضل سے ہوتا ہے. لیکن وہی میں کہتی ہوں کہ ہم اتنی چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ جیسے آپ نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ ہمارے وہ 3 سال کیا کتنے سال گزر جاتے ہیں ان چیزوں کو، ہماری استعمال میں ہی نہیں ہوتی. تو ہمیں وہی چیزیں کہ ہم کیوں دل لگاتے ہیں. میں یہی کہتی ہوں کہ ہم اس لیے دل لگاتے ہیں کہ ہم نے موت کا کبھی سوچتے نہیں ہیں. اگر ہم موت کا سوچیں نا کہ ہمارا یہ سفر ہے اور کیا پتا ہمارا بولاوا کس وقت آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح تیار ہوں کہ آپ ایک ٹرین اسٹیشن پہ کھڑے ہیں یا کسی اسٹیشن پہ بھی، تو وہ گاڑی یا ٹرین آنے والی، آپ نے جانا ہے. تو موت ایسے ہے، اور وہ ٹرین کا تو پھر بھی پتا ہوگا کہ کس وقت آئے گی، گاڑی کا پتا ہے، موت کا تو کوئی بھی پتا نہیں ہے. اس اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے ہم اتنی چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ دیکھو آج ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ میں چیزیں بنا رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے. آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہوں گے، اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں کہ ہمارے کتنے لوگوں کے گھر ہیں جو ماں باپ نے بنائے تھے اور بچوں نے وہ توڑ کے اور بنائے کہ یہ ہماری اس طرح نہیں سیٹنگ، اس طرح سیٹنگ ہونی چاہیے، یہ اس طرح گھر نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہونا چاہیے تھا. کس جھوٹ کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. وہ بچے ان کے نصیب کا خون کو خود مل جائے گا. آپ صرف اپنا سوچیں کہ ان بچوں کی خاطر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بے ایمانیاں بھی کرتے ہیں، اور یہی بچے ہیں جو ہمارے لیے کچھ آج دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح ہیں. تو یہی ہوگا کہ ہمیں آج ہم جو کچھ اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں وہی کل ہمارے بچے وہ بھی نہیں کریں گے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو اس کے لیے اگر ہم سفر بھی کرنا پڑے، کہیں مشکلات آ جاتی ہیں جہاں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، جب ہمارے ملک اپنے نہیں ہوتے تو وہاں سے ہمیں ہجرت کرنی پڑے تو ہمیں کرنی چاہیے، اور اللہ کی خاطر کرنی چاہیے، اور امید اللہ پہ رکھنی چاہیے. اپنے رزق روزی کا فکر نہ کریں. اور ٹھیک ہے نا؟ وہی بات آگے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں ان کو پکڑیں. اور یہاں ہم کتنے خوش قسمت ہیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر ہجرت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ کتنی بڑی سنت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی وہی میں کتنے کہتی لوگ گزر چکے ہیں اور کتنے ہوں. لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں، لیکن کس ریزن سے کی تھی. اور اگر ہمیں آج ہوش ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اگر ہم سوچیں اس چیز کو اور لے کے ایسی چیز کو، اس سنت کو جگا دیں، اس سنت کو دوبارہ جو ہے وہ کریں. اور دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے نکلے تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں لے کے نکلے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ دیکھو کیسے نکلے
تھے وہ سارا کچھ یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا، وہ اللہ کے بھروسے پہ گئے تھے کہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دے گے. جی تو چلیے ہمیں بھی باجی سائمہ، ابھی ہم پروگرام کی آخر میں پہنچ چکے ہیں، ابھی اذان ہوگی، آج تھوڑا جلدی ہمیں ختم کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ ہم سب لسنرز کو کہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا، جنہوں نے جو سن رہے ہیں. آپ سب ہماری دعاؤں میں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. سائمہ باجی آپ آخری بات کچھ کہنا چاہیں، 1 منٹ ہے آپ کے پاس. بس میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز ہمارے لیے دعا کریں کہ خود ہمیں پہلے عمل کی توفیق دے دے، جو ہم آمین. کہتے ہیں اور جو آپ سنتے ہیں ہمارے بارے میں جو سوچ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح بنا دے. تو انشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کا بھی، میں بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ اتنا قیمتی ٹائم نکال کے سنتے ہیں. اور سسٹرز بدا آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں گھر بیٹھ کے آسانی سے یہ میں باتیں لوگوں تک اپنی جو بھی سوچ ہے میں پہنچا سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس پہ وہ مدد کرے. آمین اور آمین. انشاءاللہ چلیے ہم ابھی ہم ایک نشید آپ کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں سب کے لیے، اس انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے بات ہوگی پھر سب.